बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसकी मिधत तक बोलने वालों के तकल्लुम की रसाई नहीं है, और उसकी नेमतों को गिनने वाले शुमार नहीं कर सकते हैं। उसके हक को कोशिश करने वाले भी अदा नहीं कर सकते। न हिम्मतों की बुलंदियां उसका इदराक कर सकती हैं, और न ज़हानतों की गहराइयां उसकी तह तक जा सकती हैं। उसकी सिफत ज़ात के लिए न कोई मुअय्यन हद है, न तौसीफी कलिमात, न मुकर्ररा वक्त है और न आखिरी मुद्दत। उसने तमाम मखलूकात को सिर्फ अपनी कुदरत कामिला से पैदा किया है, और फिर अपनी रहमत ही से हवाएं चलाई हैं, और जमीन की हरकत को पहाड़ों की मेखों से संभाल कर रखा है। दीन की इब्तिदा उसकी मारिफत से है, और मारिफत का कमाल उसकी तस्दीक है। तस्दीक का कमाल तौहीद का इकरार है, और तौहीद का कमाल इखलास अकीदा है, और इखलास का कमाल जायद बरजात सिफात की नफी है कि सिफत का मफहूम खुद ही गवाह है कि वो मौसूफ से अलग कोई शय है, और मौसूफ का मफहूम ही ये है कि वो सिफत से जुदागाना कोई जात है। उसके लिए अलग से सिफात का इस्बात एक शरीक का इस्बात है। उसका लाजमी नतीजा जात का ताअद्दुद है, और इस ताअद्दुद का मकसद उसके लिए अज्जा का अकीदा है, और अज्जा का अकीदा सिर्फ जहालत है, मारिफत नहीं है। और जो बेमारिफत हो गया उसने इशारा करना शुरू कर दिया, और जिसने उसकी तरफ इशारा किया उसने उसे एक सिमत में महदूद कर दिया, और जिसने महदूद कर दिया उसने उसे गिनती का एक शुमार कर लिया जो सरासर खिलाफे तौहीद ज़ात है। जिसने ये सवाल उठाया कि वो किस चीज में है, उसने उसे किसी के ज़िम्म में करार दे दिया, और जिसने ये कहा कि वो किसके ऊपर कायम है, उसने नीचे का इलाका खाली करा लिया। उसकी हस्ती हादिस नहीं है, और उसका वजूद अदम की तारीकियों से नहीं निकला है। वो हर शय के साथ है लेकिन मिलकर नहीं, और हर शय से अलग है लेकिन जुदाई की बुनियाद पर नहीं। वो फाइल है लेकिन हरकत व आलात के जरिए नहीं, और वो उस वक्त भी बसीर था जब देखी जाने वाली मखलूक का पता नहीं था। वो अपनी जात में बिल्कुल अकेला है, और उसका कोई ऐसा साथी नहीं है जिसको पाकर उन्स महसूस करे और खोकर परेशान हो जाने का एहसास करे। तख्लीक़े कायनात। उसने मखलूकात को अज़-गैब ईजाद किया और उनकी तख्लीक की इब्तिदा की, बगैर किसी फिक्र की जौलानी के, बगैर किसी तजुर्बे से फायदा उठाए हुए या हरकत की ईजाद किए हुए, या नफ्स के अफकार की उलझन में पड़े हुए। तमाम अशिया को उनके औकात के हवाले कर दिया, और फिर उनके इख्तिलाफात में तनासुब पैदा कर दिया। सबकी तबीयतें मुकर्रर कर दी, और फिर उन्हें शक्लें अता कर दी। उसे ये तमाम बातें ईजाद करने से पहले से मालूम थीं, और उनकी हुदूद और उनकी इंतहा को खूब जानता था। उसे हर शय के जाती अतराफ का भी इल्म था, और उसके साथ शामिल हो जाने वाली अशिया का भी इल्म था। उसके बाद उसने फजा की वसअतें, उसके अतराफ, अकनाफ और हवाओं के तबकात ईजाद किए, और उनके दरमियान वो पानी बहा दिया जिसकी लहरों में तलातुम था, और जिसकी मौजें तह बतह थीं, और उसे एक तेज व तुंद हवा के कांधे पर लाद दिया, और फिर हवा को उलटने पलटने और रोक कर रखने का हुक्म दे दिया, और उसकी हदों को पानी की हदों से यूं मिला दिया कि नीचे हवा की वसअतें थीं और ऊपर पानी का तलातुम। उसके बाद एक और हवा ईजाद की जिसकी हरकत में कोई तौलीदी सलाहियत नहीं थी, और उसे मरकज पर रोक कर उसके झोंकों को तेज कर दिया, और उसके मैदान को वसी तर बना दिया, और फिर उसे हुक्म दिया कि इस बहरे ज़खार को मत डाले और मौजों को उलट पुलट कर दे। चुनाचे उसने सारे पानी को एक मशकीजे की तरह मथ डाला, और उसे फिजाए बसीत में
اس طرح لے کر چلی کہ اول کو آخر پر الٹ دیا اور ساکن کو متحرک پر پلٹ دیا، اور اس کے نتیجے میں پانی کی ایک سطح بلند ہو گئی اور اس کے اوپر ایک جھاگ کی تہ بن گئی۔ پھر اس جھاگ کو پھیلی ہوئی ہوا اور کھلی ہوئی فضا میں بلند کر دیا، اور اس سے 7 آسمان پیدا کر دیے، جس کی نچلی سطح ایک ٹھہری ہوئی موج کی طرح تھی، اور اوپر کا حصہ ایک محفوظ سقف اور بلند عمارت کی مانند تھا۔ نہ اس کا کوئی ستون تھا جو سہارا دے سکے، اور نہ کوئی بندھن تھا جو منظم کر سکے۔ پھر ان آسمانوں کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا، اور ان میں تابندہ نجوم کی روشنی پھیلا دی، اور ان کے درمیان ایک ذوفگن چراغ اور ایک روشن ماہتاب رواں کر دیا، جس کی حرکت ایک گھومنے والے فلک اور ایک متحرک چھت اور جنبش کرنے والی تختی میں تھی۔ ملائکہ کی خلقت۔ پھر اس نے بلند ترین آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے، اور انہیں طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا، جن میں سے بعض سجدے میں ہیں تو رکوع کی نوبت نہیں آتی ہے، اور بعض رکوع میں ہیں تو سر نہیں اٹھاتے ہیں، اور بعض صف باندھے ہوئے ہیں تو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے ہیں، بعض مشغول تسبیح ہیں تو خستہ حال نہیں ہوتے ہیں۔ سب کے سب وہ ہیں کہ نہ ان کی آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور نہ عقلوں پر سہو و نسیان کا، نہ بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے اور نہ دماغ میں نسیان کی غفلت۔ ان میں سے بعض کو وحی کا امین اور رسولوں کی طرف قدرت کی زبان بنایا گیا ہے، جو اس کے فیصلوں اور احکام کو برابر لاتے رہتے ہیں، اور کچھ اس کے بندوں کے محافظ اور جنت کے دروازوں کے دربان ہیں، اور بعض وہ بھی ہیں جن کے قدم زمین کے آخری طبقے میں ثابت ہیں، اور گردنیں بلند ترین آسمانوں سے بھی باہر نکلی ہوئی ہیں۔ ان کے اطراف بدن اقطار عالم سے وسیع تر ہیں، اور ان کے کاندھے پایا ہائے عرش کے اٹھانے کے قابل ہیں۔ ان کی نگاہیں عرش الہی کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، اور وہ اس کے نیچے پروں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان کے اور دیگر مخلوقات کے درمیان عزت کے حجاب اور قدرت کے پردے حائل ہیں۔ وہ اپنے پروردگار کے بارے میں شکل و صورت کا تصور بھی نہیں کرتے ہیں، اور نہ اس کے حق میں مخلوقات کی صفات کو جاری کرتے ہیں۔ وہ نہ اسے مکان میں محدود کرتے ہیں، اور نہ اس کی طرف اشباہ و نظائر سے اشارہ کرتے ہیں۔ تخلیق جناب آدم علیہ السلام کی کیفیت۔ اس کے بعد پروردگار نے زمین کے سخت و نرم اور شور و شیریں حصوں سے خاک کو جمع کیا، اور اسے پانی سے اس قدر بھگویا کہ بالکل خالص ہو گئی، اور پھر تری میں اس قدر گوندھا کہ لیسدار بن گئی، اور اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ بھی تھے اور جوڑ بھی، اعضاء بھی تھے اور جوڑ بند بھی۔ پھر اسے اس قدر سکھایا کہ مضبوط ہو گئی، اور اس قدر سخت کیا کہ کھن کھنانے لگی، اور یہ صورتحال ایک وقت معین اور مدت خاص تک برقرار رہی، جس کے بعد اس میں مالک نے اپنی روح کمال پھونک دی، اور اسے ایسا انسان بنا دیا جس میں ذہن کی جولانیاں بھی تھیں، اور فکر کے تصرفات بھی، کام کرنے والے اعضاء و جوارح بھی تھے، اور حرکت کرنے والے ادوات و آلات بھی، حق و باطل میں فرق کرنے والی معرفت بھی تھی، اور مختلف ذائقوں، خوشبوؤں، رنگ و رغن میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی۔ اسے مختلف قسم کی مٹی سے بنایا گیا، جس میں موافق اجزاء بھی پائے جاتے تھے، اور متضاد عناصر بھی، اور گرمی، سردی، تری، خشکی جیسی کیفیات بھی۔ پھر پروردگار نے ملائکہ سے مطالبہ کیا کہ اس کی امانت کو واپس کریں، اور اس کی معہودہ وصیت پر عمل کریں، یعنی اس مخلوق کے سامنے سر جھکا دیں اور اس کی کرامت کا اقرار کر لیں۔ چنانچہ اس نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ بھی کر لیا،
سوائے ابلیس کے کہ اسے تعصب نے گھیر لیا اور بدبختی غالب آ گئی، اور اس نے آگ کی خلقت کو وجہ عزت اور خاک کی خلقت کو وجہ ذلت قرار دے دیا، مگر پروردگار نے اسے غضب الہی کے مکمل استحقاق، آزمائش کی تکمیل اور اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے یہ کہہ کر مہلت دے دی کہ تجھے روزے وقت معلوم تک کے لیے مہلت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پروردگار نے آدم علیہ السلام کو ایک ایسے گھر میں ساکن کر دیا جہاں کی زندگی خوشگوار اور مامون و محفوظ تھی، اور پھر انہیں ابلیس اور اس کی عداوت سے بھی باخبر کر دیا، لیکن دشمن نے ان کے جنت کے قیام اور نیک بندوں کی رفاقت سے جل کر انہیں دھوکہ دے دیا، اور انہوں نے بھی اپنے یقین محکم کو شک اور عزم مستحکم کو کمزوری کے ہاتھوں فروخت کر دیا، اور اس طرح مسرت کے بدلے خوف کو لے لیا، اور ابلیس کے کہنے میں آ کر ندامت کا سامان فراہم کر لیا۔ پھر پروردگار نے ان کے لیے توبہ کا سامان فراہم کر دیا اور اپنے کلمات رحمت کی تلقین کر دی، اور ان سے جنت میں واپسی کا وعدہ کر کے انہیں آزمائش کی دنیا میں اتار دیا جہاں نسلوں کا سلسلہ قائم ہونے والا تھا۔ انبیاء کرام کا انتخاب۔ اس کے بعد اس نے ان کی اولاد میں سے ان انبیاء کا انتخاب کیا جن سے وحی کی حفاظت اور پیغام کی تبلیغ کی امانت کا عہد لیا، اس لیے کہ آخری مخلوقات نے عہد الہی کو تبدیل کر دیا تھا، اس کے حق سے ناواقف ہو گئے تھے، اس کے ساتھ دوسرے خدا بنا لیے تھے، اور شیطان نے انہیں معرفت کی راہ سے ہٹا کر عبادت سے یکسر جدا کر دیا تھا۔ پروردگار نے ان کے درمیان رسول بھیجے، انبیاء کا تسلسل قائم کیا تاکہ وہ ان سے فطرت کی امانت کو واپس لیں اور انہیں بھولی ہوئی نعمت پروردگار کو یاد دلائیں، تبلیغ کے ذریعے ان پر اتمام حجت کریں اور ان کی عقل کے دفینوں کو باہر لائیں اور انہیں قدرت الہی کی نشانیاں دکھلائیں۔ یہ سروں پر بلند ترین چھت، یہ زیر قدم گہوارہ، یہ زندگی کے اسباب، یہ فنا کرنے والی اجل، یہ بوڑھا بنا دینے والے امراض، اور یہ پے در پے پیش آنے والے حادثات۔ اس نے کبھی اپنی مخلوقات کو نبی مرسل یا کتاب منزل یا حجت لازم یا طریق واضح سے محروم نہیں رکھا ہے۔ ایسے رسول بھیجے ہیں جنہیں نہ عدد کی قلت کام سے روک سکتی تھی اور نہ جھٹلانے والوں کی کثرت۔ ان میں جو پہلے تھا اسے بعد والے کا حال معلوم تھا، اور جو بعد میں آیا اسے پہلے والے نے پہچانوا دیا تھا، اور یوں ہی صدیاں گزرتی رہیں اور زمانے بیتتے رہے، آباء و اجداد جاتے رہے اور اولاد و آفاد آتے رہے۔ بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں تک کہ مالک نے اپنے وعدے کو پورا کرنے اور اپنی نبوت کو مکمل کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا، جن کے بارے میں انبیاء سے عہد لیا جا چکا تھا اور جن کی علامتیں مشہور اور ولادت مسعود و مبارک تھی۔ اس وقت اہل زمین متفرق مذاہب، منتشر خواہشات اور مختلف راستوں پر گامزن تھے۔ کوئی خدا کو مخلوقات کی شبیہ بتا رہا تھا، کوئی اس کے ناموں کو بگاڑ رہا تھا، اور کوئی دوسرے خدا کا اشارہ دے رہا تھا۔ مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سب کو گمراہی سے ہدایت دی اور جہالت سے باہر نکال لیا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی ملاقات کو پسند کیا اور انعامات سے نوازنے کے لیے اس دار دنیا سے بلند کر لیا۔ آپ کو مصائب سے نجات دلا دی اور نہایت احترام سے اپنی بارگاہ میں طلب کر لیا، اور امت میں ویسا ہی انتظام کر دیا جیسا کہ دیگر انبیاء نے کیا تھا، کہ انہوں نے بھی قوم کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا،
جس کے لیے کوئی واضح راستہ اور مستحکم نشان نہ ہو۔ قرآن اور احکام شرعیہ، انہوں نے تمہارے درمیان تمہارے پروردگار کی کتاب کو چھوڑا ہے، جس کے حلال و حرام، فرائض و فضائل، ناسخ و منسوخ، رخصت و عزیمت، خاص و عام، عبرت و امثال، مطلق و مقید، محکم و متشابہ، سب کو واضح کر دیا تھا، مجمل کی تفسیر کر دی تھی، گتھیوں کو سلجھا دیا تھا۔ اس میں بعض آیات ہیں جن کے علم کا عہد لیا گیا ہے اور بعض سے ناواقفیت کو معاف کر دیا گیا ہے، بعض احکام کے فرض کا کتاب میں ذکر کیا گیا ہے اور سنت سے ان کے منسوخ ہونے کا علم حاصل ہوا ہے، یا سنت میں ان کے وجوب کا ذکر ہوا ہے، جبکہ کتاب میں ترک کرنے کی آزادی کا ذکر تھا۔ بعض احکام ایک وقت میں واجب ہوئے ہیں اور مستقبل میں ختم کر دیے گئے ہیں۔ اس کے محرمات میں بعض پر جہنم کی سزا سنائی گئی ہے اور بعض گناہ صغیرہ ہیں جن کی بخشش کی امید دلائی گئی ہے۔ بعض احکام ہیں جن کا مختصر بھی قابل قبول ہے اور زیادہ کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے۔ ذکر حج بیت اللہ، پروردگار نے تم لوگوں پر حج بیت الحرام کو واجب قرار دیا ہے، جسے لوگوں کے لیے قبلہ بنایا ہے، اور جہاں لوگ پیاسے جانوروں کی طرح بے تابانہ وارد ہوتے ہیں اور ویسا انس رکھتے ہیں جیسے کبوتر اپنے آشیانے سے رکھتا ہے۔ حج بیت اللہ کو مالک نے اپنی عظمت کے سامنے جھکنے کی علامت اور اپنی عزت کے ایقان کی نشانی قرار دیا ہے۔ اس نے مخلوقات میں سے ان بندوں کا انتخاب کیا ہے جو اس کی آواز سن کر لبیک کہتے ہیں اور اس کے کلمات کی تصدیق کرتے ہیں۔ انہوں نے انبیاء کے مواقف میں وقوف کیا ہے اور طواف عرش کرنے والے فرشتوں کا انداز اختیار کیا ہے۔ یہ لوگ اپنی عبادت کے معاملے میں برابر فائدے حاصل کر رہے ہیں اور مغفرت کی وعدہ گاہ کی طرف تیزی سے سبقت کر رہے ہیں۔ پروردگار نے کعبے کو اسلام کی نشانی اور بے پناہ افراد کی پناہ گاہ قرار دیا ہے، اس کے حج کو فرض کیا ہے اور اس کے حق کو واجب قرار دیا ہے۔ تمہارے اوپر اس گھر کی حاضری کو لکھ دیا ہے اور صاف اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں جس کے پاس بھی اس راہ کو طے کرنے کی استطاعت پائی جاتی ہو۔